अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज की खबर जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास होगी वो ये है कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम अब मजीद जनाजे नहीं उठाएंगे। और ये डायरेक्टली जो कहा गया है, ये अफगानिस्तान को कहा गया है। पाकिस्तान ने एक हमला तो कर लिया, क्या पाकिस्तान अब दूसरा कोई हमला करने जा रहा है या पाकिस्तान इसके अलावा भी कोई पैगाम दे रहा है? ये जानेंगे अपनी स्टोरी में। बहुत बड़ी स्टोरी है और उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी अब जवाबात देने शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट जवाबात से ज्यादा वो धमकियां दे रहे हैं। उनकी धमकियां देखें तो ऐसा लगता है वो पूरा पाकिस्तान टारगेट करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? अब उन्हें डर किस किस चीज का है, ये तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे हम इसी स्टोरी के अंदर। और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जब अपने ही लोग दरमियान में जड़ें काटने के ऊपर आ जाएं तो फिर कितनी तकलीफ होती है। पाकिस्तान ही के कुछ पाकिस्तानी जिनका एक खास जमात से ताल्लुक है, उन्हीं का सोशल मीडिया विंग वो कहलाते हैं, उन्होंने इतना गंदा प्रोपोगंडा किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पहले तो वो बात करते थे शख्सियात पे, लेकिन अब उन्होंने पूरी फौज के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी है। आज आपको नाम लेके बताएंगे कि ये कौन कौन से लोग हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं। और यकीन माने ये एक ऐसी स्टोरी है कि अगर आप एक पाकिस्तानी है तो आपका खून खौल जाएगा ये देख के कि ये साहिबान क्या क्या करते हैं। फिर आपको ये बताएंगे कि एक जहाज की स्टोरी चल रही है, और वो जहाज क्या है जी। एक मरियम नवाज साहबा ने जहाज खरीदा और उसके बाद एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया गया कि पाक आर्मी ने भी एक जहाज खरीदा है जो उस जहाज से भी ज्यादा महंगा है। तो इस जहाज की क्या स्टोरी है ये बताएंगे। उस जहाज के ऊपर जो घटिया और गंदा प्रोपोगंडा किया गया, उसके ऊपर लिटरली हम हैरान हैं कि कोई भी एक एथिक्स रखने वाला शख्स जिसके घर में फैमिली हो वो इस तरह का गंद बाहर कैसे फैला सकता है। तो ये भी आज ही की वीलॉग में शामिल होगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरान पे क्या अमेरिका हमला करने वाला है। ये बात तो बहुत दिनों से हो रही है, अब कुछ जो नई अपडेट्स आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं जी कि अंदर से खबरें आ गई हैं कि हमला क्या होगा, किधर होगा, कब होगा, हमले का प्लान क्या है। और उधर से जो ईरान ने जवाब दिया कि आप हमला करेंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे, ये भी आज ही के वीलॉग में शामिल होगा। फिर हम आपको आज ये भी बताएंगे जी कि एक फोर्स जो बनाने का ऐलान किया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाएंगे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान हुआ था, अब उस फोर्स का नाम तब्दील कर दिया गया। अब वो क्यों तब्दील किया गया, नया नाम क्या होगा, ये भी जानिएगा आज ही के वीलॉग में। तो चलते हैं अपने डिटेल से वीलॉग की तरफ। उससे पहले आपको रिमाइंडर देता जाऊं कि JavedCH.com पे जाके जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते हैं अपनी पहली स्टोरी पे, और पहली स्टोरी हमारी ये है जी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दोबारा क्या करने जा रहा है और अफगानिस्तान क्या वाकई पाकिस्तान पे हमला करेगा। एक तो बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो कुछ इस वक्त हो रही है, जाहिर है पूरी दुनिया के सामने है। और पाकिस्तान ने बहुत समझाया है, अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा समझाया है। और ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर रहे हैं 20-22 साल। पाकिस्तान ने इन सब की मेज़बानी की है। इन लोगों ने यहाँ से तालीम हासिल की है, इन लोगों ने यहाँ पे रिहाइशें रखी हैं, इन लोगों ने यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ बनाई हैं, इन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल करवाया, यहाँ पे तालीम हासिल की है। इन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का इलाज करवाया पाकिस्तान के अंदर। फिर ये है कि पाकिस्तान से पैसा भी कमाया है और पाकिस्तान की पनाह भी ली है। और उस दौर में लिया जब अमेरिका का प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा। और वहाँ से अशरफ गनी और हामिद करज़ई बार बार पाकिस्तान को कहते थे कि इनके पास लोग हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं और वो लोग हमारे हवाले किए जाए। और अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद इन सब की हिफाजत की और इन सबको मौका दिया। और उसके बाद जब वहाँ पे अमेरिकन जाने लगे तो फिर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी निगोशिएशन की, एक टेबल सजाई और उस टेबल पे बैठ के उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि आप इनको मौका दें और ये वहाँ जाके अमन कायम कर देंगे और आपके जो पुराने गिले हैं वो सारे ख़त्म कर देंगे। और फिर एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ कतर के अंदर। 129 मीटिंग्स हुई थी इसकी कतर के अंदर। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था और ये यहाँ से तालिबान को लेके जाता था पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास तो पासपोर्ट्स तक नहीं थे। पासपोर्ट्स भी पाकिस्तान ने दिए थे और उसके बाद जाके ये वहाँ पे जाते थे। और फिर एक एग्रीमेंट ये हुआ था कि बच्चियों की तालीम नहीं रोकेंगे, ये ख़वातीन को मुलाजमत से नहीं रोकेंगे, ये इंसानी हकूक़ जो हैं उनको डैमेज नहीं करेंगे, ये वहाँ पे अदल और इंसाफ जो है उसको बहुत ज़्यादा मजहबी रंग नहीं देंगे। ठीक है। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्होंने कमिट की। लेकिन उसके बाद यूं ही ये इक़्तिदार में आए तो उन्होंने हर चीज़ भुला दी और पाकिस्तान का जो एहसान था उसे भी भुला दिया। और उसके बाद बड़ा अरसा पाकिस्तान इनके साथ नेगोशिएट करता रहा। मतलब जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू हुई तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर हर जगह से पता कर लिया कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। बल्कि उससे पहले ही जब आपको याद हो जनरल बाजवा साहब के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी, कि इन्होंने वहाँ से लोगों को ला के पाकिस्तान में आबाद कर दिया था। उस वक्त भी नेगोशिएट कर रहे, यानी फैज़ हमीद साहब नेगोशिएट कर रहे थे, जनरल बाजवा नेगोशिएट कर रहे थे इनसे। और वो कह रहे थे कि ये टीटीपी जो है ना इसको पीछे ले जाएं आप।
پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں، جو سرحدی صوبے ہیں، یہاں سے باہر نکالیں گے تو پھر جا کے پاکستان کے اندر امن ہوگا۔ اور طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو دور لے جائیں گے اور یہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ ان کے اوپر اٹیک نہ کریں، ان کے اوپر سرجیکل اٹیکس نہ کریں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہماری آپس میں شادیاں ہوئی ہیں، اور اب اگر یہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارا ڈیمیج ہوگا، ہم بہت ڈسٹرب ہوں گے، اور الٹیمیٹلی پھر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں چھوڑ دیں، یہ ہم ان کو خود ایڈجسٹ کر لیں گے۔ بلکہ کئی لوگ ایسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فہرستیں بنا کے دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں اٹھایا ہوا، کوئی قدم نہیں اٹھایا ہوا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا، کوئی جرائم نہیں کیے ہوئے، تو آپ ان کو معاف کر سکتے ہیں، پارڈن کر سکتے ہیں۔ تو اس حد تک نیگوشیشن اس زمانے میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے رجیم چینج ہوئی، پھر نئے سرے سے ڈائلاگ ہوئے، پھر ایک ڈائلاگ ہوا جس کے اندر سفیر صادق صاحب جو ہیں ہمارے ایمبیسڈر صادق صاحب وہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے شرطیں یہ رکھی ٹی ٹی اے نے کہ جناب آپ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے پاس پیسے بہت کم تھے اور پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو سینٹر میں لے جاتے ہیں، یا پھر ان کو ازبکستان کے بارڈرز یا تاجکستان کے بارڈرز دور لے جائیں گے ان کو، اور وہاں سے پھر یہ افیکٹو نہیں رہیں گے۔ تو پاکستان آلموسٹ مان بھی گیا یہ۔ تو یہ ایمبیسڈر صادق صاحب نے پاکستان کو سمجھایا، پاکستانی اداروں کو سمجھایا کہ میں یہاں پہ کام کر چکا ہوں، ان کے پاس ساتھ کام کر چکا ہوں، یہ پیسے لے لیں گے اور کچھ عرصے بعد جا کے یہ دوبارہ یہاں پہ آ جائیں گے، اور پھر ہمیں مستقل پیسے دینے پڑیں گے ان کو، جس طرح امریکنز پیسے دینے پہ مجبور ہیں۔ ہر منگل کو $160 ملین ان کو دینا پڑتا ہے ان کو۔ تو بالکل اسی طرح پھر ہمیں ان کی قسط طے کرنی پڑے گی، جس دن قسط نہیں ملے گی یہ دوبارہ آ جائیں گے، دوبارہ اٹیک کریں گے۔ تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ بلکہ ایک لیول پہ یہ بھی تھا کہ یو ہی نے پیسے دیے پاکستان کے بہاف پہ ان کو کہ ٹھیک ہے جی ہم پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ پیسے انہوں نے دیے اور کھا پی کے ہزم کر گئے وہ۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ یو ہی نے حساب تو مانگا تھا تو پیسے ان کے پاس تھے ہی نہیں پیسے بتانے نہیں کے تھے۔ لیے۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان نے بڑا سمجھایا ان کو، لیکن یا تو یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر ان کے کنٹرول میں ہے تو پھر یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اور پاکستان نے پچھلی مرتبہ جب اٹیک کیا تھا اکتوبر میں، تو اس کے بعد بہت سارے ملک درمیان میں، سعودی عربیہ آئے، پھر قطر آیا۔ سعودی عربیہ نے بلکہ پچھلے دنوں درمیان میں سفارت کاری کر کے جو ان کے قبضے میں 3 ہمارے سولجرز تھے وہ بھی سعودی عربیہ نے چھڑوائے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے جب آپ اٹیک کر دیتے ہیں کسی بھی چوکی کے اوپر تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اغوا کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد جب ریاست ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ریاست کتنی مضبوط ہے۔ بہرحال سعودی عرب نے درمیان میں پڑھ کے وہ بھی کیا، اور پھر یہ پاکستان نے اکتوبر کے بعد ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن ان کو باز کرنا ہے آپ نے، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن پھر یہاں پہ کچہری کے اوپر حملہ ہوا اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر یہ لوگ انوالو تھے۔ پھر اس کے بعد پی ایل اے نے جتنے حملے کیے، 12 انہوں نے اضلاع کے اوپر حملہ کیا، اس کے اندر یہ لوگ انوالو تھے۔ ان کی باقاعدہ وہاں سے ویڈیوز آتی تھی، میسج آتا تھا، سیٹلائٹ فون استعمال ہوئے، اس میں ساری ٹیکنالوجی اور ویپنز جو تھے وہ انہوں نے دیے ان کو، اور بی ایل اے نے اس طرح 12 اضلاع کے اندر حملہ کیا۔ پاکستان نے بڑا پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر۔ پھر سو فار سو یہ اسلام آباد کے اندر جو امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ ایک آبویس تھا، وہ ایون اس کا ٹریک تک نکلا ہے اس بندے کا کہ کدھر سے کدھر گیا، کس کو ملا، کس سے پیسے لیے، کس کو پیسے دیے، کس سے جیکٹ لی، اور کس طرح آ کے اٹیک کیا اس نے۔ وہ ماسٹر مائنڈ افغانی تھا۔ ماسٹر مائنڈ۔ اس کے بعد جو باجوڑ کے اوپر حملہ ہوا نا وہ زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ باز نہیں آ رہے، پھر اس کے بعد یہ جو کرنل صاحب کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد وہ ہے، تو وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو پھر پاکستان نے ان کو وارننگ دے دی تھی، پاکستان نے اس سے پہلے ڈیماش بھی کیا اور یہ بتایا کہ ہم اٹیک کریں گے اگر آپ باز نہ آئے، لیکن یہ باز نہیں آیا تو پھر پاکستان نے کر دیا حملہ کیا، 7 مقامات پہ اکٹھا کیا، اور یہ حملہ جو ہے نا اکتوبر کے حملے سے کہیں گنا زیادہ تھا، زیادہ بھاری تھا، اور اس کے اندر خاصے ویپنز، ڈرونز، ایئر فورس سٹرائکس، ہر چیز استعمال ہوئی اس میں ایک چیز اسپیشلی یہ چوہے صاحب کہ یہ جو 20 بندوں کی جن کا کہہ رہے ہیں کہ معصوم بچے مارے گئے، مطلب ایک کولیٹرل ڈیمیج کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دہشت گرد ڈیفینیٹلی وہاں ساتھ تھے۔ باقی کیمپس تھے نا، کیمپس کے باقی اندر 6 جگہ کی ایکسیس ہی نہیں دے رہے میڈیا کو افغانی جو ہیں۔ نہیں کسی کو ایکسیس نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیور کیمپس تھے اور پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے وہاں پہ لوگوں کی موومنٹس اور باقی سب کچھ، کیونکہ اب تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہے، ایئر فورس پاکستان کی بڑی تگڑی ہے۔ اب تو انڈیا کے اندر لوگ بول رہے ہیں کہ جی آپ پاکستانی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس حد تک پاکستان آ گیا۔ تو یہ ایک تو پاکستان کی مجبوری بن گئی یہ کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جب آپ کرنل لیول کے آفیسرز کو اڑا دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، کنٹونمنٹس کے اوپر آپ اٹیک کر دیتے ہیں، آپ بارگاہوں کو نہیں چھوڑتے، آپ مسجدوں کو نہیں چھوڑتے، آپ رمضان کے مہینے میں آپ اٹیک کر رہے ہیں،
تو پاکستان کیا کرے؟ اور جو صاحب سب سے بڑھ کے روز جو ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، روز فوجی جوان، عام آدمی شہید ہو رہا ہے، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان اس کو برداشت کرے. اور پاکستان نے پالیسی بنا لی اب یہ کہ جس دن اٹیک ہوگا اس دن پاکستان بھی اٹیک کرے گا. یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ ادھر سے حملہ ہوگا، ادھر سے پاکستان بھی حملہ کرے گا. اور اب افغانوں کو اس چیز کا پتہ ہے، ان کو اندازہ ہے. اور وہاں پہ ایک بہت بڑی رفٹ افغانوں کے اندر خود سٹارٹ ہوگی. ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہماری رجیم چینج کر دیں گے، کیونکہ ابھی صرف یہ ٹی ٹی پی پہ اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور اگر مثلا ٹی ٹی اے جس طرح اعلان کر رہی ہے، جیسے ذبیحہ مجاہد اعلان کر رہا ہے، ابھی اس نے طلوع کو ایک پیغام ریکارڈ کروایا ہے اور انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان فوج کے اوپر اٹیک کریں گے. تو اب یہ ٹی ٹی اے بول رہا ہے. تو اب اگر یہ ٹی ٹی اے نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کی طرف سے فوج کے اوپر حملہ ہوا، تو پھر پاکستان اڑا دے گا ان کی قیادت کو. اور ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کابل کے اندر جو ہماری قیادت ہے اس کو پاکستان اڑا دیتا ہے. یہ قندھار کے اندر جو ملا اخوند زادہ ہے اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، اس کی فیملی کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. تو یوں یہ اٹیک ہونے کی دیر ہے تو دوسری سائڈ سے جا رہے ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، تو گورنمنٹ چلی جائے گی، ان کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. کیونکہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو ان کو سپورٹ کر رہا ہو اس وقت. ایک ملک ہے انڈیا، لیکن وہ بھی کمزور ہے. یا تو وہ لے جانا یہاں سے 40,000 بندہ، پاکستان نکال رہا ہے، اپنے پاس رکھ لے. اپنے پاس رکھ لے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں رکھ رہا 14-15 لاکھ بندہ ہے، ہم دے دیتے ہیں ان کو. بلکہ کہتے ہیں اس سائڈ اس بارڈر کے بجائے واگا بارڈر سے ادھر بھیج دیتے ہیں. رکھ کیوں نہیں رکھ؟ اس کی وجہ اس کو پتا ہے کہ ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. ان کو ایک شک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اور دوسرا ان کو شک یہ ہے کہ ان کا پتہ کوئی نہیں. اگر پاکستان جیسا محسن ملک جو ہے اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا نہیں کریں گے. دوسرا یہ سارے وہی ہیں جو کبھی اٹیک کرتے تھے. ان کے اندر غزنوی بھی ہیں، ان کے اندر غوری بھی ہیں، ان کے اندر عبدالی بھی ہیں. یہ وہی ساری نسل ہے. تو ان کو اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر رکھ لیا تو یہ ہمارے ساتھ حشر کر دیں گے. سارا ڈی این اے تو وہی ہے نا. ڈی این اے تو وہی ہے اور ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ کسی ایک کمانڈر کا بدلنے کی دیر ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ کافر ہیں اور ان سب کو مارنا جائز ہے، تو اس کے بعد انڈیا تو گیا، جہاد شروع ہو جائے گا. ہاں وہ تو گیا. ان میں سے میرا خیال ہے 400-500 تو رکھے نا اپنے پاس کم از کم. یہ تو انڈیا یہ غلطی نہیں کرے گا. تو اب میرا خیال ہے پاکستان نے یہ پالیسی بنا لی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اب بلکہ طارق فضل چودھری صاحب نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی جو دی، انہوں نے کہا جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب دیں گے. یہ ویسے گورنمنٹ کا ریاست کا بیانیہ ہے. اور انہوں نے کہا شہید کے خون کا آخ کا بدلہ لیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ 100 وہاں پہ لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 105 لوگ مارے گئے جو میری اطلاعات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بار بار ہم نے ان کو بتایا تھا لیکن انہوں نے پیش رفت نہیں کی اور اس وجہ سے ہم نے اٹیک کیا. پھر انہوں نے کہا جی 10 ارب روپے وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں تو ہم ان کو ڈسلوکیٹ کر دیتے ہیں، تو ہم رقم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پہلے یہ فیصلہ کریں. لیکن یہ ان کی طرف سافر ہے، لیکن یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے. اور اب دیکھتے ہیں جی کہ وہاں پہ کیا بنتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو نا آگے بڑھے گا. اور اس کے اندر ایک پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ سلامتی کونسل چلی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اٹیک کا جواب اٹیک سے نہیں دے رہے، اب وہ سلامتی کونسل میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایشو اٹھایا کہ جناب آپ ہماری مدد کریں، یہ پاکستان تو ہمیں مار رہا ہے. تو لیکن وہاں پہ ان کو سپورٹ نہیں ملے گی کیونکہ یو این کی رپورٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کے خلاف ہیں. ان کے خلاف ہیں. اچھا چوہے صاحب ایک چیز ذرا آپ غور کیجیے گا کہ اس سے پہلے انہوں نے 2001 کے بعد سے اسامہ بن لادن کے لیے مار کھائی، اسے پناہ دے کے. اس کے بعد انہوں نے گل بہادر کو اور ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے اب مسلسل ایک اور پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور 20-25 سال سے جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں کہ ہر فتنے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کنٹرول کیسے کرنا اور اپنی عوام کو مرواتے رہتے ہیں. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. اور اس میں جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہوگا جو ایک دوسری تاریخ کھڑی ہو رہی ہے؟ اس کو پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسا تھا کہ شمالی ناردرن الائنس ہے نا جی پہلا، اور یہ احمد شاہ مسعود اور یہ وہ لوگ تھے احمد شاہ مسعود وغیرہ، تو یہ کسی نہ کسی سائڈ سے سپورٹ چاہ رہے تھے. تو پہلے ان کو رشیا سپورٹ کرتا ہوتا تھا، لیکن رشیا اب سارے اپنے مسئلوں میں پھنس گیا ہو تو رشیا ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور اب جب پاکستان نے اپنے طالبان دوستوں کو جو پرانے سابق دوست تھے ان کے ساتھ جب پاکستان سیدھا ہوا تو پھر ان کو موقع ملا. اب شمالی اتحاد کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپرائزنگ شروع کر دی اور بڑے تگڑے لوگ ہیں. طالبان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. طالبان پچھلی رجیم کے اندر بھی ان سے وادی پنجشیر نہیں چھڑوا سکے، ان کو وہاں پہ قبضہ نہیں کر سکے اور اس مرتبہ بھی نہیں کر سکے اور اس سے پہلے امریکن بھی نہیں کر سکے. تو اس حد تک وہ تگڑے لوگ ہیں. تو وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نان پشتون لوگوں کو وہ الگ کر کے ان کے خلاف کھڑا کریں گے، آپ خیال میں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے پاکستان تو نہیں طالبان کی مدد کر رہا نا،
تو جب طالبان کے مین سپورٹ ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی راہداری تجارتی راہداریاں بند ہیں، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ناظرین چلتے ہیں اگلی سٹوری پہ۔ اگلی سٹوری میں کچھ حصہ اس سٹوری کا بقیہ ہوگا اور کچھ ہم ڈالیں گے کہ جہاز کے حوالے سے ایک سٹوری ہے جو کہ آرمی کے جہاز کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی منفی قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، پروپیگنڈا ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا جو اس وقت ہر چیز میں صرف پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستانی کے لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جن کا تعلق کچھ کا میڈیا سے ہے، پہلے یہی میڈیا میں تھے، گن گایا کرتے تھے سب، اور اس وقت بیٹھ کے ان کی حالات یہ ہیں کہ وہ گالی دینے سے بھی باز نہیں آ رہے، اور ایسا تھرڈ کلاس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جسے آپ اخلاق سے گرا ہوا پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا چوہے صاحب ذرا کچھ لوگوں کے نام بھی اس کے اندر بتائیں، میں تو کھل کے نام لیتا ہوں، مجھے تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو پاکستان کے اندر گند پھیلائے گا نا میرے وہ جوتے کی نوک کے اوپر ہے، میں تو گالیاں دینے پہ بھی آ جاؤں گا۔ تو چوہے صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا سٹوری ہے؟ اصل میں یہ جہاز جو ہے نا آرمی چیف کے لیے خریدا گیا ہے، ایک جہاز، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا جہاز تھا، اسے ہم کریٹیسائز کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک آرمی چیف کا جہاز ہے یا وی وی آئی پی جہاز ہے جس کو ایئر فورس چیف بھی استعمال کریں گے اور آرمی چیف بھی استعمال کریں گے، اور باہر سے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو وہ بھی استعمال کریں گے اس کو۔ تو ایک جہاز خریدا گیا، یہ بات درست ہے۔ تو ایک صرف پنجاب کا جہاز نہیں خریدا گیا، آرمی چیف کے لیے بھی ایک جہاز خریدا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کے پاس تو ایک جہاز پہلے بھی تھا، تو جب آپ کے پاس ایک پہلے جہاز ہے تو پھر آپ کو نیا لیٹسٹ جہاز خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جہان میں جو آرمی چیفز ہوتے ہیں، جو ایئر فورس کے چیف ہوتے ہیں، وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ریاست کا سمبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو جہاز ہوتے ہیں اس کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس کی کیئر کی جاتی ہے، اور اس کے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ بھی اسپیشل سسٹم ہوتے ہیں۔ پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بگنگ نہ ہو رہی ہو، پھر اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جا رہا ہو، تو بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ایئر چیف ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کے آرمی چیف ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کا جہاز کمپرومائز ہو گیا، تو آپ ظاہر ہے آپ کو تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، انڈیا کر سکتا ہے، افغانستان کر سکتا ہے، کوئی اور دشمن ملک کر سکتا ہے، اسرائیل کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو، تو اس کو سکیور کرنا ہوتا ہے۔ اور جو پرانا جہاز تھا آرمی چیف کو 8 سال پرانا تھا، وہ 8 سال پرانا ہو گیا تھا، اور اب اس کو اپ گریڈ کرنا ضروری تھا، تو اس کے اندر جو سسٹم سارے ہیں وہ سارے کے سارے پرانے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اپ گریڈیشن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ تھی، اور اس کے لیے ایک نیا جہاز خریدا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے جو سسٹم ہے وہ سارے کے سارے پاکستان اپنے خود انسٹال کرے گا، سارے سافٹ ویئرز اس کے اندر خود انسٹال کرے گا۔ اور یہ جو پریکٹس ہے یہ میرا خیال ہے 2003 سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد جہاز کو اپنے کو تبدیل کریں، اور 2003 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایئر چیف تھے منصب میر صاحب، موصل امیر، ہاں جی۔ ہاں جی، وہ ایک جو ایئر کرافٹ کا ایکسیڈنٹ تھا اس کے اندر شہادت ہو گئی تھی، ایئر کریش کے اندر شہادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے چیفز ہیں ان کے جہازوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے گا، اور کچھ عرصے بعد جب اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور یہ کوئی ایک جو ظاہر ایئر چیف نے یا آرمی چیف نے اپنے لیے نہیں خریدا، ہر آرمی چیف اس کو استعمال کرے گا، اس کے بعد بھی استعمال کرے گا، ایئر چیف اس کو جو آنے والا ہے وہ بھی اس کو استعمال کرے گا۔ بیسیکلی یہ چیف کا جہاز ہے۔ یہ چیف کا جہاز ہے، اور اس کے اندر یہ مجبوری تھی۔ اور دوسری جو سیکنڈ ہے یہ ہے کہ جو پہلا بھی ایئر چیف جو جہاز خریدا تھا آرمی چیف نے، وہ ایک دوست ملک نے بہت کم قیمت وصول کر کے وہ گفٹ کیا تھا آلموسٹ، ٹھیک تو ہے۔ یہ بھی گفٹڈ ہے، اچھا، ملک نہیں میں بتا سکتا، لیکن یہ کسی دوست ملک کی طرف سے ہے، گفٹ ہے، مطلب اس کے پیسے نہیں دیے گئے۔ پیسے نہیں دیے گئے، ایڈجسٹ کیا گیا، اگر کوئی ہیں تو ایڈجسٹمنٹ ہے، اور ویسے میرا خیال یہ ہے کہ پیسے نہیں دیے گئے اس کے، پیسے نہیں دیے گئے، پیسے نہیں دیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر یہ جو عمران ریاض ہے، اچھا خیر پہلے میں پچھلے ٹاپک پہ تھوڑا سا آ جاتا ہوں۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے نا جو انڈین اکاؤنٹس کر رہے تھے، جی، جو افغانی اکاؤنٹس کر رہے تھے، وہی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کر رہے تھے، اور وہی پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کر رہے تھے۔ جی، عمران ریاض خان صاحب نے، وجاہت اس خان نے، معید پیرزادہ نے، اور ایک ان کا وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ایک انسان ہے، وہ تو ڈائریکٹلی فوج کو گالیاں دے رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے، میرے خیال تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، بہت کی اسے تو شہرت ہی مل جائے گی دفاع کرنے۔ عادل راجہ ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور اس بھی ان کے بہت سارے اکاؤنٹس میں نے پرسنلی خود چیک کیے، یہ کوئی ازمپشن نہیں ہے، یہ میں چیک کرنے کے بعد بتا دیکھو میں ویسے آزادی رائے کا قائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب ہوں، وجاہت اس خان صاحب ہوں، معید پیرزادہ صاحب ہوں، علاؤ الدین صاحب ہوں، عادل راجہ صاحب ہوں، ان سب کو اپنی رائے دینے کا مکمل اختیار ہے، انہیں بولنا چاہیے، لیکن ملک کے خلاف نہیں، بات ملک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ ملک اس کے کے اوپر خلاف کوئی ہی بول رہے ہیں۔ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ہر جگہ پہ اعتراض کریں، آپ کا حق ہے، آپ کو اعتراض کرنا چاہیے، اور آخری آدمی ہوگا جو آپ کے
حق کے لیے لڑے گا. تو سب عمران خان کے پیار میں اتنا پاگل ہو جانا کہ اپنی فوج کو گالی دینا شروع کر دینا کہاں سے جسٹیفائی؟ دیکھیں ایک آدھ بندے کا ایک اوپر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، پورے ادارے پہ نہیں ہونا چاہیے. پورا ادارہ جو میں اگین یہ کہتا ہوں کہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکے گا اور جمہوریت کے بغیر چل آپ نہیں پی سکے ٹی آئی کی لائن اس وقت جو ٹو کر رہے ہیں نا، ان کے کچھ بندے ان کا طریقہ واردات ہے، کچھ گڈ کاپ بن جاتے ہیں، کچھ بیڈ کاپ بن جاتے ہیں. اب انہوں نے لائن چینج کر کے پوری فوج کو گالی دے. اب دیکھیں نا یہ وہی فوج ہے جو جنرل فیض حمید تھے تو اس وقت ہر چیز ٹھیک تھی، زبردست تھی، اور کیا بات تھی جی، بلے بلے تھا جی. اور ہم سب ان کو سمجھاتے ہوتے تھے کہ اس لیول تک نہ جائیں آپ لوگ، اور یہ چلے گئے. اب وہ اس کے بعد چینج ہوئی ہے تو میرا خیال ہے شاید کوئی ایک دو دروازے بند ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ پوری فوج کے خلاف، پورے ملک کے خلاف ہو گئے ہیں. چوہے صاحب اب نہیں یہ نہیں ٹھیک. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے پوری انڈین لائن ٹو کی ہے، پوری افغانی لائن ٹو کی ہے کہ پاکستان نے ظلم کر دیا وہاں پہ. کوئی بندہ جب پاکستان میں حملہ ہو رہا ہے نہیں بولتے، یہ اس وقت بھی پاکستان فوج کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ حملے بھی ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. فوج مارتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی غلط. نہیں وہ زیادتی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو اسی پاکستان کے اندر واپس آنا ہے. اور اتنی لاشیں اس ملک کے اندر بچھائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے یار اب صرف جوان شہید نہیں ہو رہے، کرنل لیول کے لوگ، بریگیڈیئر لیول کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور یہ بڑا سرمایہ ہوتا ہے بہت اس لیول کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مین ڈیفنس جو لائن ہے اس کو اڑایا جا رہا ہے. پھر عام آدمی کتنے زیادہ شہید ہوئے. پھر یہ دیکھو نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، امام بارگاہ کے اندر بلاسٹ ہو گیا، اس میں شہید ہو گئے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو پشاور کے اندر ایک جو پولیس لین کی مسجد تھی، 100 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے یار. اس کے اندر دیکھو بڑے بڑے آفیسرز اور باقی سارے پولیس کی پوری فرنٹ لائنیں اڑا دی انہوں نے. تو یہ ناقابل برداشت ہے، اس کا نہیں کنٹرولمنٹس کے اوپر اس گھٹیا پروپیگنڈے کے بارے میں ان اشخاص کو کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھو میں اگین یہ کہتا ہوں کہ حق ہے لیکن ملک کے خلاف بات کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک آگے چلتے ہیں. اچھا دوسرا نہیں، میں اب اس ٹاپک کو چھوڑوں گا نہیں. یار آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پاکستان آتے کیوں نہیں؟ بس ٹھیک ہے یار، ان کو نہیں سوٹ کرتا. چلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جہاز کے حوالے سے جو ایک بہت ہی گھٹیا. اب ایسے سلمان تاثیر صاحب کی جو بیٹی ہے سارا تاثیر، ان کی میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ بھی زیادتی ہے. وجاہت صاحب نے بھی ایک تصویر لگائی ہے، اور اس کے بعد شہباز گل صاحب نے. میرا خیال یہ ہے کہ اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کوئی بھی. آپ اعتراض ضرور کریں، دیکھیں نا مریم نواز نے جہاز خریدا، ہم نے اعتراض کیا. اب میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، تو اعتراض ضرور کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو ایک ٹیکنیک بتا دیں، مثلا فرض کر لیں کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے نا بس پہ جایا کریں یا وہ کمرشل فلائٹ استعمال کیا کریں. پوری دنیا کے اندر جو آرمی چیفز ہیں، ایئر چیفز ہیں، وہ اپنے ذاتی جہازوں میں جاتے ہیں، ایون انکلوڈنگ ایران بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز سیکیور نہیں ہوتی، سیکیورٹی کے لیے اخلاق سے گری ہوئی کوئی چیز جاری کرنے کے بعد. اچھا ویسے میں آپ کو طلبی نہیں ہونی چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیے بھی نیا جہاز خریدا جا رہا ہے ویسے. اچھا ہاں جی، پرائم منسٹر کے لیے اس طرح کی اخلاق اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے نا ان کے لیے بھی جہاز جو ہے نا اب ایشو بنا ہوا ہے، وہ پرانا ہے اور اس کے بھی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. یہ جو پرانے جہاز ہیں سیل کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، مختلف جگہوں پہ مثلا یہ پی آئی اے کو دیے جا سکتے ہیں، سیل کیے جا سکتے ہیں، اور سیکنڈ لائن جو نا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے پاکستان کے اندر بہت ادارے ہیں یار، ہر ٹھیک جگہ پہ ہے. استعمال. اور چوہے صاحب یہ جو لوگ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیا انہیں جواب یار نہیں کروانا چاہیے؟ میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال یہ ہے کہ اتنا جواب دہی کافی ہے کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اپنے پاکستان، اپنا ملک جو ہے اس میں واپس نہیں آ سکتے. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی کسی شخص کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری جو ہے ہماری وہ ہوگی جی ایران کے حوالے سے. ایران کے حوالے سے ایک ڈیٹیل نیوز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی تک امریکہ کا کیا پلان ہے اور جو ایران ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیے، اب نیو یارک ٹائمز نے سٹوری دی ہے، انہوں نے کہا جی ٹرمپ انتظامیہ مشاورت کر رہی ہے اور ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محدود اور ابتدائی حملے ہوں، اور یہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. اس وقت ڈائلاگ چل رہے ہیں، پہلا مذاکرات ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو محدود حملے کیے جائیں گے تاکہ ایران کے نروز توڑے جائیں. اور اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایک فل فلاج اٹیک ہوگا، پھر مکمل طور پہ اٹیک ہوگا. پھر ایران جو ہوگا اس کو یہ مسمار کرنے کی پوری کوشش کریں گے، پھر یہ برابر کر دیں گے اس کو. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ساتھی ہیں وہ سب اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. جمعرات کو جنیوا کے اندر کیونکہ آخری کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات کی، تو اب مجھے نہیں لگتا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈیمانڈز ہیں نا امریکن کی، وہ میرا نہیں خیال کہ یہ رجیم جو ہے ایران کی وہ تسلیم کرے گی. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ اب یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کن کن جگہوں پہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو ایک تو پاکستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، پھر جوہری تنصیبات جو ان کی ہیں جو بچ گئی تھی وہ بھی، اور جو پرانی تھی جن کے اوپر اٹیک ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ دوبارہ انہوں نے بنا لیا ہے تو اس کے اوپر پھر حملہ کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو بیلسٹک میزائلز کی ان کی فیکٹریاں ہیں
ان کے اوپر بھی اٹیک کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کے حوالے سے کیا ایران اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انڈیا نے بھی اپنے شہری باہر نکال لیے. اس نے بھی کہا کہ فوری طور پہ باہر نکل جائیں کیونکہ وہاں پہ مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایران نے کہا ہم سرنڈر کا مطلب نہیں جانتے, ہم تو جواب دیں گے. ہم سرنڈر نہیں کریں گے, یہ سرنڈر نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب چلتے ہیں جی لاسٹ سٹوری پہ. لاسٹ سٹوری جی عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ایک فورس بنانے کی اناؤنسمنٹ کی گئی. سہیل آفریدی صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی. اب انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں اس فورس کے اندر. یہ تبدیلیاں کیوں ہوئی ہیں, یہ فورس کیا تھی اور اب کیا بن گئی ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے اعلان کیا تھا جی کہ ہم نا ایک رہائی فورس بنا رہے ہیں, جس کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فوج بنا رہے ہیں. اب رہائی فورس کا مطلب تو یہی ہے کہ فورس بنے گی جو جیل کے اوپر اٹیک کر کے رہا کرے گی, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی. کیونکہ ویسے اگر وہ کہتے ہیں جی ہماری یوتھ جو ہے وہ ایکٹیو ہے, وہ کرے گی, تو یوتھ تو پہلے ہی آپ کے پاس ہے. اور آپ نے باقاعدہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے آپ کی, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, تو وہ آپ کے پاس یوتھ ہے, تو آپ اس سے کام چلا لیتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ وہاں سے کام نہیں چلا تو پھر آپ کو ایک فورس بنانی پڑے گی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا رہائی فورس ہوگا, جو ظاہر پارٹی نے ڈس اون کر دیا کہ جی ہم کوئی ملیشیا نہیں بنا سکتے, ہم ظاہر ایک سیٹل کنٹری ہیں, تو یہاں پہ کوئی چھاپا مار ایکٹیویٹیز تو نہیں چل رہی کہ آپ نے اپنی ایک فورس بنا لی ہے. پارٹی نے ڈس اون کر دیا, لیکن کل پھر انہوں نے دوبارہ اس کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ رہائی نئی امن فورس ہوگی. اچھا. تو عمران خان امن فورس ہے. تو اب یہ امن فورس پتہ نہیں کیا ہے, کوئی کس ٹائپ کی امن فورس ہے. اگر یہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ غزہ کے اندر مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی ضرورت ہے, تو سہیل آفریدی صاحب سے یہ فورس لے لینی چاہیے, وہاں پہ جا کے امن قائم کریں. تو حکومت پاکستان کو چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے بھرتی کریں آپ, اور جب 7-8 ہزار بندہ ہو جائے تو آپ ہمارے حوالے کر دیں, ہم ان کو غزہ لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ امن قائم کریں. تو اگر امن فورس ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. میرا تو خیال ہے اپنی لسٹیں بنا کر دے دیں, یہ ہمارے ساتھ سارے, ہاں تو ٹھیک, غزہ لے جائیں, وہاں پہ امن پیدا کرنا ہے, اور پاکستان سے فورس مانگی بھی جا رہی ہے, تو یہ سب سے بیسٹ ہے. تو یہ جو رہائی امن فورس ہے, مجھے اس کی سمجھ. اور اگر کل کو یہ گڑبڑ کر دیں تو پورے ایڈریسز پھر وفاق کے پاس موجود ہوں کس نے کیا. پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی مجھے کرسی سے نہیں اٹھا سکتا سوائے عمران خان کے. اور دوسرا یہ انہوں نے کہا جی میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بند کمروں میں پاؤں چھو رہے ہوتے ہیں اور پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں اور جھولیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ جھولیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں اور پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں. میرا خیال اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اس حد تک اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ان کو اعتراض ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کے علاوہ, میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں, عزت ہو, ذلت ہو, اقتدار ہو, یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب سے بڑا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیں اس کے اندر, زیادہ مہربانی ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ نے صرف سارا کام جو ہے عمران خان کے اوپر ڈال دیا, بلکہ عمران خان کی ذمہ داری بڑھا دی آپ نے. تو سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں شامل کریں. لازم. بالکل ٹھیک ہے. یہ عمران خان صاحب کی تربیت ہے نا, کیا کہہ سکتے ہیں. شعور ہے, شعور, یہ شعور ہے. شعور. تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.